अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज दो अहम खबरों पर बात करेंगे। एक तो DHA के ब्रिगेडियर साहब, जिन पर एक ये इल्ज़ाम लगाया गया था हुकूमत ने कि वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और करप्शन में मुलव्विस थे। उनकी जो हमसे भेजा की पेटिशन थी वो अपने तकरीबन मंतकी अंजाम तक पहुँच चुकी है और उनको जो है आइंदा मंगल को तलब किया गया है। इसमें आइंदा क्या होने जा रहा है ये आपको इसकी तफसील बताऊंगा, और इसके साथ साथ दूसरा केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरकारी अफसरान के घरों से मुतालिक है, जो सरकारी रिहाइशगाहें हैं उनसे मुतालिक है। इसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राजिक संजरानी को जो है तलब किया और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस केस से जुड़े चंद हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने लेकर आऊँगा, और जिससे ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर होगी कि ये एक घर की जो एक सरकारी घर की रिहाइश की अलाटमेंट एक मफाद आमा की पेटिशन में ये केस में ये कैसे तब्दील हुआ है, इसके आपको तफसील बताएंगे। पहले हम जो है बात करते हैं कि जो ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर अख्तर सुबहान, आज उनके केस की हियरिंग हुई है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। जस्टिस जवाद हसन जो है उन्होंने इस केस की जो है वो समाअत की, और इसमें जो एक तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है सदीक अवान वो पेश हुए, उनके साथ एक कर्नल साहब थे वो भी पेश हुए, और जो पटिशनर है, जो अहलिया है ब्रिगेडियर सुबहान की, उनकी जानिब से इनामुर रहीम वकील हैं, एडवोकेट इनामुर रहीम, वो पेश हुए। और आज जो है वो अदालत ने ये कहा है, ये हुक्म दिया है वजारत दिफा को कि आइंदा जो मंगल है उसको ब्रिगेडियर साहब को पेश किया जाए। इसमें जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उनकी जानिब से ये कहा गया कि चूँकि सर्विंग अफसर है, एक इंक्वायरी चल रही है, अभी कोई मिलिट्री कोर्ट का फैसला नहीं आया, तो अदालत जो है वो मेलाफाइडी इस पे एज्यूम नहीं कर सकती। एक ऑन गोइंग इंक्वायरी जो है उसको नहीं रोका जा सकता, और इनको एक लीगल कस्टडी में रखा हुआ है, तो ये हेबियस कॉर्पस के जो है वो जुमरे में ये पिटीशन नहीं आती। जबकि दूसरी जानिब जो इनामुर रहीम साहब हैं, उन्होंने अदालत को ये बताया कि ये इनको कस्टडी में रखा गया है, हमारी तो ये पिटीशन है कि इनकी जो कस्टडी है, जो इनकी हिरासत है, गिरफ्तारी गैर कानूनी है, क्योंकि अभी तक जो चार्जेस जो है वो उनके ऊपर फ्रेम होने थे वो नहीं बताए गए, और अगर किसी शख्स को बगैर उसका जुर्म बताए हिरासत में रखा जाता है तो इट मीन्स के वो गैर कानूनी हिरासत में है, और फिर इस मामले पर अगर जो पिटीशन होगी तो वो हेबियस कॉर्पस की पिटीशन बनेगी। ताहम इसमें जो जज साहब हैं उन्होंने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल के कुछ आर्गूमेंट्स जो थे उनसे वो बज़ाहिर मुत्तफिक नजर आ रहे थे कि एक सर्विंग अफसर है, उनके खिलाफ एक तरीकाकार है, इनकी ज़ाब्ते की जो कार्रवाई होती है, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती हैं। ताहम ये एक उनको मौका दिया गया है कि वो अगर वजारत दिफा वो मंगल को उन ब्रिगेडियर साहब को जब अदालत में पेश करेगी तो उस दिन इस जो दरख्वास्त है इसको निपटा दिया जाएगा। इस बात का इम्कान है कि ये दरख्वास्त निपटा दी जाए, और फिर जो लीगल कोर्स होगा उनकी अहलिया के पास कि वो मिलिट्री अथॉरिटीज़ के को अप्रोच करेंगी, और फिर नए सिरे से जो है वो एक लिटिगेशन का आगाज़ होगा। और दूसरी जो बात थी वो ये थी कि सरकारी घरों का मामला था। ये एक ऑर्डर था जस्टिस बाबर सत्तार का, ये 19 तारीख को उनकी समाअत हुई थी। ये पिटिशनर जो है इनका नाम है सुमेरा नज़ीर सिद्दीकी। अब कुछ इस जो कल ऑर्डर है, आज बड़ा सोशल मीडिया पर जो है ये बड़ा सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कहा गया कि राजिक संजरानी जो है वो 33 साल की उम्र में 22वां ग्रेड उनको कैसे मिल गया, और फिर उनको एक फेडरल गवर्नमेंट के जो अफसरान की रिहाइशगाह थी वो उनको कैसे मिल गई। ये बात बिलाशुबा ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि यहाँ पर जो एक सरकारी अफसर वो ग्रेड 17 में अपॉइंट होता है, वो करते 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 को 25-30 साल बाद जाके ग्रेड 22 उसको मिले, और फिर उसके बाद उसको अगर घर उसकी इंटाइटलमेंट बनती हो तो वो एक राजिक संजरानी को दे दिया जाए, तो ये एक निहायत ही अनएक्सेप्टेबल जो है ये बात है, इस पर ये नाकाबिल कबूल है। लेकिन यहाँ पर यह भी हो रहा है कि जो सरकारी रिहाइशगाहें हैं वो न सिर्फ
اعلیٰ عدلیہ کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مل رہی ہیں، بلکہ جو اسلام آباد کی ماتحت عدالتیں ہیں ان کے ججز جو ہیں ان کو بھی سرکاری رہائش گاہیں جو ہیں وہ ان کی چوائس پر ملی۔ اس پر میں نے 2016 میں بھی ایک خبر کی تھی، اور جس پہ جو اس وقت چیف جسٹس تھے انہوں نے میرے خلاف کوئی کارروائی بھی کر دی، پریس کونسل آف پاکستان میں بھی انہوں نے میرے خلاف کارروائی کی، تاہم بعد ازاں جو میری خبر تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ اب اس میں ایشو یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ آٹونومس باڈیز ہیں، یہ عدالتیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت نہیں ہیں۔ جو اسٹیٹ آفس کے پاس جو گھر ہوتے ہیں وہ پبلک سرونٹ، جو سول سرونٹ ہیں، وہ ان کے لیے ہوتے ہیں اور وہ ان کو ہی الاٹ کیے جاتے ہیں۔ جو ججز کی رہائش گاہیں ہیں جہاں تک، وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری باقی جو ہائی کورٹس ہیں، یعنی بلوچستان ہائی کورٹ ہے، پشاور کی ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، وہاں پر ججز جو ہے وہ اسٹیٹ آفس کی یا جو فیڈرل صوبائی حکومتوں کی رہائش گاہیں نہیں لیتے، ان کی اپنی کالونیاں ہوتی ہیں، یا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو گھر بنا کے دے، اور جو پریزیڈنشل آرڈر ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کو رہائش گاہ دی جائے گی یا پھر ان کو 65,000 روپے پر منتھ جو ہے وہ رینٹ دیا جائے گا۔ اب اسلام آباد میں جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہو گئی ہے، رینٹ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، خصوصاً جو یہ افغان مہاجرین جو ہیں یہ جب آئے اگست 2019 کے بعد، تو اس کے بعد تو تقریباً 200% جو ہے وہ رینٹ میں اضافہ ہو چکا۔ تو یہ ایک جو رازق سنجرانی صاحب کو کل بلایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان پر جو ہے وہ شو کاز نوٹس جو ہے ان کو ایشو کیا گیا تھا توہین عدالت کا۔ تو اس میں جب میں نے کچھ چیزیں دیکھی، اس میں نے پہلے ایک سٹوری بھی جو ہے وہ کی ہے، اور وہ ایک پرانا اس سے قبل جو آرڈر تھا جسٹس بابر ستار کا، اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا ہوا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے 5 ججز کو گھر ملے ہوئے ہیں اور 3 ججز کو جو ہے وہ گھر نہیں ملے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ججز کو گھر نہ ملنا یہ جو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے، جو عدلیہ کی آزادی ہے، یہ اس کے پہ قدغن ہے، یہ اس کے خلاف ہے، اور انہوں نے وہی پریزیڈنشل آرڈر جو ہے اس کا ذکر کیا۔ لیکن پریزیڈنشل آرڈر میں نے آپ کو ابھی بتایا بھی کہ پریزیڈنشل آرڈر میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اسٹیٹ آفس کے پول سے گھر ملیں گے، ان کو گھر کا ہے۔ یہاں پر جو یہ والا سلسلہ شروع ہوا تھا گھروں کی الاٹمنٹ کا، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو پہلے چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان، وہ انہوں نے ایک پرائیویٹ گھر کو ریسٹ ہاؤس ڈکلیئر کیا، وہ اس میں رہتے تھے۔ جو سابق چیف جسٹس جو انور خان قاسی، وہ I-8 میں ایک کرائے کے گھر پہ انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا چیف جسٹس ہاؤس، تو اس کا رینٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پے کرتی تھی۔ پھر اس میں ایک وقت یہ بھی تھا کہ ججز 65,000 روپے مہینے کے وہ بھی لے لیتے تھے رینٹ، اور ساتھ میں جو سرکاری جو پرائیویٹ گھروں میں رہتے تھے اور اس کا کرایہ ہائی کورٹ دیتی تھی، کیونکہ اس کو انہوں نے ریسٹ ہاؤس ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ یہ پھر آڈٹ نے اس کے اوپر ایک آبجیکشن کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ یا تو آپ 65,000 روپے لیں یا ایک گھر لے لیں جو کہ جس کا حکومت اس کے پیسے دے، ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے اس کا کرایا جائے۔ پھر اس میں شوکت صدیقی صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک ان کو الاٹ ہوا گھر، اس میں بھی بڑی ایک دلچسپ ایک بڑی تفصیل میں چلے جائیں گے بعد میں، بہرحال پھر ان کے اوپر ریفرنس بھی بنا ایک۔ تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو جسٹس بابر ستار ہیں انہوں نے جو لاسٹ ایک آرڈر دیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی 3 ججز کو گھر نہیں ملے، ان میں 3 میں ایک جج صاحب خود بھی شامل ہیں۔ اور یہ والا جو گھر ہے سمیرہ نذیر صدیقی کا، یہ شعیب صدیقی صاحب جو ہے یہ ایک فیڈرل سیکرٹری تھے، یہ گھر ان کو الاٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کی جو بیگم صاحبہ ہے یہ اینٹی ڈمپنگ کورٹ کی ممبر بنی، تو انہوں نے اپنے سلام دعا سے وہ گھر اپنے خود کو الاٹ کرا لیا۔ ہمیں ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ ایک جج صاحب تھے، وہ بھی ان کو بھی یہ گھر پسند آیا تھا۔ بہرحال اس میں یہ جو گھر ہے اس کی الاٹمنٹ جواد پال صاحب جو کہ چیف کمشنر بھی رہے ہیں اسلام آباد کے، وہ پریزیڈنسی میں بھی رہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی رہے ہیں، یہ جواد پال صاحب کو الاٹ ہوا تھا، لیکن شعیب صدیقی صاحب نے ان کو سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے آپ دے دیں، میں ریٹائر ہو رہا ہوں، تو جواد پال صاحب نے اس کی ڈگری کرا لی تھی سول جج سے۔ تو پھر جب وہ جج صاحب جو ہے ان کو پھر پتہ لگا یہ تو ڈگری ہوئی ہوئی ہے، تو بہرحال پھر یہ ایک معاملات آ گئے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئیں۔ ہمیں جسٹس بابر ستار صاحب ایک بہت ہی اپرائٹ جج ہیں،
ان کے جو پریکٹس میں ان کو ٹھیک مطلب کافی اچھی وہ ان کے پاس لیگل فیس آتی تھی. اس کے علاوہ وہ بڑے ایک نامور تجزیہ کار تھے. تو جج بننے کے بعد تو وہ ان کے پاس صرف اپنی تنخواہ ہی رہ گئی ہے. ایک ایسے نیک نام جج ہیں جو کہ یہاں پر تو ججز جو ہیں وہ تو اربوں روپے بنا لیتے ہیں، لیکن یہ ایک نیک نام جج ہیں. یہ اس قسم کی تو ان کا وہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی سوچ ان کے اس حوالے سے جو انٹیگریٹی پہ، ان کے پروفیشنلزم پہ، ان کی آنیسٹی پہ کوئی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو کیس ہے اس میں جج صاحب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا یہ ان کے چونکہ خود بھی اس میں یہ متاثرہ فریق تھے تو ان کو یہ نہیں سننا چاہیے تھا. یہ بہتر تھا کہ یہ اگر ان کی جو رہائش گاہ سے متعلق جو کیس کوئی معاملات تھے وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر رجسٹرار کو کہہ دیا تھا، وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرتا. تو یہ کیس جو ہے وہ ان کو نہیں سننا چاہیے تھا. یہ بار میں بھی، وکلا میں بھی جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ میڈیا میں بھی اس قسم کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال ابھی کل جو ہے وہ اس پر جو انہوں نے آرڈر نکالا تھا رازق سنجرانی کا، کیونکہ ایک بہت اچھے رائٹر بھی ہیں بابر ستار صاحب، جسٹس بابر ستار، تو انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیوں کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے ایک الاٹمنٹ کا وہ اتنا زیادہ کیوں اس کو وسیع کیا گیا ہے. اور اگر اس کو ایک نظر پڑا جائے تو لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک انہوں نے کیا ہے. لیکن بات پھر یہی آ جاتی ہے کہ ایک ایسا بھی آرڈر انہوں نے کیا جس میں انہوں نے کہا کہ 3 ججز کو جو ہے وہ گھر نہیں ملے، اور ان میں ایک جج وہ ہے وہ خود بھی ہے. تو بہرحال اس میں اب رازق سنجرانی صاحب نے جو اپنا ابتدائی طور پہ جو اپنا بیان دیا تھا، جو رپلائی دیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو پٹیشن میں کہیں پریئر نہیں تھی اور نہ ہی میں کوئی پارٹی تھا، تو اس میں میری حد تک جو ہے یہ کاروائی ختم کی جائے. لیکن اس کو ان سیٹسفیکٹری جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جسٹس بابر ستار نے. اس میں رازق سنجرانی یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے جج جو ہے وہ سو موٹو پروسیڈنگ نہیں کر سکتے. بہرحال اب کل دیکھتے ہیں کہ اس سو موٹو پروسیڈنگ کے حوالے سے جسٹس بابر ستار جو ہے وہ مزید کیا کارروائی کریں گے. آپ کو اس بارے میں ہم مزید آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.